नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, आज बरोज़ जुमेरात इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी और ख्वाहिश रहेगी कि मैं हमारे जो मुफ्तियान हज़रात हैं, हमारे जो उलमा हज़रात हैं और जो हमारा मदारिस का और हुफ़ाज़ कराम की जो तरतीब है, इसके ऊपर कुछ गुज़ारिशात पेश करूँ, कुछ ऑब्ज़रवेशंस और कुछ हकीकतें जो है आप लोगों के अहबाब के सामने पेश करने की कोशिश करूँ। इस सिलसिले में सबसे पहले तो अर्ज़ ये है कि अगर आप ने मेरी जो है पिछली वीडियोज़ वगैरह को देखा है, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैं तकरीबन हर दूसरी वीडियो में बिलखुसूस आले शरीफ को लेकर, आले भुट्टो को लेकर, आले ज़रदारी को लेकर, या जितने भी ये सारे सरमायादार जागीरदार तबका है, अशराफिया है, इनको जो है मैं ज़रूर किसी न किसी हवाले में इनका ज़िक्र खैर करता हूँ कि इनकी जो है तरतीबों की वजह से मुल्क पाकिस्तान जो है वो मौजूदा सूरत हाल में, या फिर जो हमारी नस्ल है, माशी तौर पर आप समझ लें, रूहानी तौर पर आप समझ लें, जिस आस्पेक्ट जो है आप इस माशरे का जो पहलू लेना चाहें, उस पहलू को लेकर अगर हमारी जो भी हालत है दुनिया के मुकाबले में, तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उसकी जो मेन रीज़न्स हैं वो ये तमाम जो है औलादें हैं, या फिर आप रहनुमा कह लें, या सारे मामलात कह लें। तो आज जो बरोज़ जुमरात मेरी ख्वाहिश है आपसे गुफ्तगू करने की, वो उलमा और मुफ्तियान को लेकर है कि जो हमेशा मैं ये अक्सर एक गुफ्तगू करता हूँ कि इस्लामी कवानीन और आइन का नफाज जब तक नहीं होता उलमा और मुफ्तियान की रोशनी में, इनकी सरकर्दगी में, इनकी रहनुमाई में जो सारी तरतीब हो। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि जितने भी उलमा या मुफ्तियान हज़रात हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं, जो मीडिया के ज़रिए पेश किए गए, या फिर वो तमाम मुफ्तियान और उलमा हज़रात जो कि किसी न किसी हवाले में इस पार्लिमान का हिस्सा रहे हैं, इस सियासत का हिस्सा रहे हैं, तो इन तमाम लोगों को, जैसे कि माजी में गुफ्तगू चल रही थी माइनस की, तो इन तमाम लोगों को हमें माइनस करना होगा और हमें उन मुफ्तियान और उलमा हज़रात को सामने लाना होगा, या उनको खुद ही थोड़ी सी कोई, मैं ये समझता हूँ कि हया करनी होगी और कोई एहसास करना होगा इस आवाम का। तो उन लोगों को सामने आना होगा जो अपने आप में, अपनी शख्सियत में, अपने तकवे में, अपनी बुज़ुर्गी में, उनकी वो अपने आप में ख़ुद एक मिसाल होंगे, उनके ऊपर कोई बंदा गुफ्तगू करने लायक नहीं होगा। और मैं ज़ाती हवाले में समझता हूँ कि इस वक्त भी मुल्क पाकिस्तान में ऐसे उलमा और ऐसे मुफ्तियान हज़रात की कसीर तादाद मौजूद है, बल्कि वो लोग ज़्यादती में हैं, ज़्यादा हैं, जो शराफत का पैकर हैं और जो कि इस तमाम निज़ाम को समझते भी हैं, लेकिन इस निज़ाम की बदमाशियत को लेके, इस निज़ाम के जो गुर्गे हैं, इस निज़ाम के जो बाकी समरात आते हैं, जिसे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है, तो उन चीज़ों को लेकर फिर ये जो लोग होते हैं ये सामने नहीं आते, खौफ खाते हैं शायद, या फिर वो ये समझते हैं कि अगर वो सामने इन लोगों के आ गए तो ये लोग उनका भी मीडिया ट्रायल शुरू कर देंगे और किसी न किसी वे में उनकी शख्सियत मुतासर होगी। लेकिन मैं ज़ाती हवाले में, क्योंकि आज जुमरात है, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ कि जो गुफ्तगू समहाउ किसी न किसी वे में ज़्यादा जो है वो सख्त हो। लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमानियत का जो तकाज़ा है वो बुनियाद ही यही है कि हम तमाम चीज़ों को पसे पुश डाल के कहते हैं कि जो ईमान का तकाज़ा ये है कि अगर आप जुल्म होता देखें तो उसे बज़ोर बाजू रोकने की कोशिश करें, और अगर आप इतना जो है नहीं मामला रखते हैं तो कम से कम आप जो है ज़ुबान के ज़रिए ही उसको रोकने की कोशिश करें, और अगर आप में इतनी भी तरतीब नहीं है तो फिर कम से कम इतना जो आखिरी जो तकाज़ा है कि आप अपने दिल में तो उसको बुरा समझें। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़ी ज़माना जिन लोगों को हम देखते हैं इस्लामी तरतीबात में, मुफ्तियान की हिसाब किताब में, उलमा की हिसाब किताब में, तो जो शराफत का पैकर जिन्हें मैं समझता हूँ, जो बुज़ुर्गी का इस्तारा है, वो मेरे ख़्याल में शख्सियतें जो है वो दिल में इस तमाम माशरे को बुरा समझने वाली हैं, और इससे आगे मेरे ख़्याल में उनकी कोई तरतीब नहीं है। अगर इससे आगे कोई तरतीब है ज़ुबान से, तो फिर वो हम उन शख्सियात को देखते हैं जो ऑलरेडी इसी पार्लिमान का हिस्सा होकर, इसी तमाम तक परचूम का हिस्सा होकर, फिर आवाम को जो है मुख्तलिफ़ लच्छेदार गुफ्तगू में या बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं।
آج میں جو مفتیان اور علماء کی گفتگو کر رہا ہوں اس میں بسم اللہ کروں گا آپ کے جتنے بھی ترتیبات ہیں اور جتنے بھی معاملات ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہوئے قانون ختم نبوت کہ ختم نبوت کے سلسلے میں ایک بل پیش کیا گیا کہ کیسے یہ ساری ترتیب ہوگا اور کیوں، اور یہ معاملات اور یہ وہ جس میں قادیانیوں کو بھی فٹ کیا گیا، باقی سارے حساب کتاب بھی ہوئے. پھر دوسرا جو ہے وہ بل پیش کیا گیا کہ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جب آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، جب آپ کے سامنے یہ چیزیں کھل کر آ رہی ہیں اور گزشتہ 70 سال سے یہ جاری و ساری ہیں، ایون 1973-74 میں جو ہے آپ کو معاملات کس نیز پر جا کے کرنا پڑے کہ باقاعدہ اس قسم کے معاملات کو آپ کو آئین کا حصہ بنانا پڑ گیا قادیانیوں کے حوالے سے. تو میرا جو سوال تھا وہ وہیں کا وہیں ہے کہ پھر یہ جو مفتیان اور علماء ہیں ان لوگوں نے اس نظام کو، اس پارلیمانی اور جمہوری نظام کو، ان قوانین کو کیسے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو قوانین ہیں جو نعوذ باللہ ہماری سب سے معتبر محترم ہستی، وجہ کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، ختم المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اعلیٰ کو بھی جو اگر نہیں بخش رہے ہیں تو پھر ہمیں کون سا ایسا نظام لے کر آنا چاہیے کہ جس میں عام مسلمانوں کی بھلائی اور فلاح ممکن ہو. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کو لے کے میں بار بار کہتا تھا کہ ہمارے جو سب سے زیادہ جو مجرمین ہیں، جنہیں میں کہتا ہوں ذمہ داران ہیں، وہ خالی یہ جمہوریہ نہیں ہیں. یہ جمہوریہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ آج ان کو دیکھیں تو یہ کرپشن میں اگر انوالو ہیں بھی، ان کے کیسز اگر کھل کے ہمارے سامنے آ رہے بھی ہیں، یا ان کی تمام پراپرٹیز، ان کی اولادیں باہر ہیں بھی، تو یہ ہمارے ان علماء اور مفتیان کا کام تھا کہ وہ ادراک کرواتے اس 25 کروڑ عوام کو آج سے پہلے کہ یہ جو تمام معاملات ہیں، ہم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ایک اسلامی نظریاتی مملکت پاکستان کے لیے دی ہیں، اور اس میں جو قوانین اور آئین ہونے چاہیے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے. تو جب آپ نے ہی کوشش نہیں کی ہے، آپ نے یہ سارے معاملات نہیں کیے، تو مجھے بتائیے کہ پھر اگر آپ جو آپ کا ٹھیکہ ہے، جو آپ کے معاملات ہیں، اگر وہ آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کو کیا کریں گے، کہیں گے کہ جو آپ حساب لگا لیں. چھوٹی سی مثال میں پیش کروں گا کہ آپ ان جمہوروں کی حساب کتاب دیکھ لیں. رحمان ملک صاحب ایک بڑا نام ہے، کسی زمانے میں یہ FIA میں بھی ہوا کرتے تھے. تو آپ ان کی ترتیب دیکھیں کہ جب بینظیر بھٹو جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی، تو بینظیر بھٹو کی جب ترتیب ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں ان کی اسلام سے جانکاری کا کہ بینظیر بھٹو کی تدفین جاری تھی، اور اس کی قبر کے اوپر جب ان کی جو تدفین کرنے والے تھے تو رحمان ملک صاحب جو ہے وہ آگے بڑھ کر وہ اس قبر کے بالکل جو ہے نزدیک جانے کی کوششوں میں تھے. اور ایون کہ یہ تمام چیزیں ویڈیو میں ریکارڈڈ ہیں اور آپ ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی گفتگو ہے، یعنی آپ اتنے بڑے لیول پر آدمی ہے، اس کو جانکاری ہونی چاہیے کہ محرم اور نامحرم کا جو جنازہ ہوتا ہے اس کو کس ترتیب میں جو ہے وہ معاملات کیے جاتے ہیں، تدفین کی جاتی ہے. تو وہ قبر کے ساتھ ہے، تو ان کو پھر ایک صاحب نے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ کے پیچھے کیا کہ بھائی تم کدھر جا کے یہ قبر میں جو ہے وہ اپنی ترتیبیں کر رہے ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک پردہ ہوتا ہے، ایک معاملات ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کی حالتیں ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور ویڈیو میں جناب، کیونکہ رحمان ملک کی بڑے عرصے سے غائب ہے تو ان کی بار بار جو ہے کہ میرے زبان پہ لفظ چڑھ رہا ہے، اور واقعات بھی ہیں کہ سورہ عصر جو ہے ایک پوری میٹنگ میں اعلیٰ جو عہدیداران آپ کے اس ملک پاکستان کے اسلامی نظریاتی مملکت خدا داد پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں، اور رحمان ملک صاحب جو ہے وہ سورہ عصر پڑھنے کی، سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے یا سورہ عصر پڑھ رہے تھے، تو وہ ان سے نہیں پڑھی تھی. یہ تو ان کے اسلام کا وہ جانکاری کی ان کی ترتیب ہے، ان کا لیول ہے. اور آپ اسی مقابلے میں اگر دیکھیں تو آپ کو ایک اور ویڈیو ملے گی سابقہ مس یونیورس، مس انڈیا اور مشہور اداکارہ وہاں کی سشمیتا سین. آپ سشمیتا سین کے جو ہے وہ ویڈیو کو سکرول اپ کریں، آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو انتہائی ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ بحیثیت مسلمان ہماری کیٹیگری کیا ہے، ہمارا کیلیبر کیا ہے. اور ایک ہندو عورت، اور وہ بھی اس قسم کی، اس کیٹیگری کی کہ جسے آپ لوگ یا آپ کا معاشرہ قبول نہیں کرتا ہے ایک شرافت کے زمرے میں. تو اس نے پوری سورہ عصر جو ہے وہ زبانی تمام میڈیا کے سامنے پیش کی، اور نہ بھی سناتی تو کچھ نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں وہ ایک زوردار تماچا تھا
آپ کے اس نظام کے اوپر، آپ کے ان مفتیان اور علماء کے اوپر، آپ کے جناب رحمان ولی کے اوپر۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے ان کا کیلیبر، جو یہ اگر کرپشن کرتے ہیں۔ میں تو آج بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ آل شریف، آل بھٹو، آل زرداری کی جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو بٹھا کے آپ ان سے کوئی بیسک سن لیں، آپ ان سے زیادہ گفتگو نہ کریں، آپ ان سے صرف پوری نماز سن لیں۔ آپ نماز سن لیں ان سے کہ جی آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا جتنی بھی ترتیب ہے، آپ ہمیں بس خالی نماز سنا دیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا کرائٹیریا آف سلیکشن ہے، نیڈ ٹو بی اپ ٹو ڈیٹ، کہ ہم لوگ جن عہدوں کے لیے ان لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں، سم ہاؤ اس میں یہ بہت بڑا ایک شگاف ہے، ایک بڑا خلا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آ چکا ہے، کہ ہم ان پہلوؤں کی طرف بھی جو ہے غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اس کا پھر قصوروار کون ہے کہ ہمارا نظام جو ہے اگر اس ترتیب میں، تو میں ذاتی حوالے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑے قصوروار خود یہ مفتیان اور علماء ہیں، جنہوں نے آج تک کوئی ایسی کوشش نہیں کی یا ایسے کوئی سیٹ اپ نہیں کیے کہ جس کے حساب سے جو آپ کا یہ آئین ہے، یہ قوانین ہے، یہ تمام جو سلیکشن کا طریقہ کار ہے، معیار ہے، یہ بلند ہو اور اسلامی اصولوں اور ضابطے کے مطابق ہو۔ اب اس میں دوسرے نمبر پہ گفتگو آتی ہے، وفاق المدارس عربیہ پاکستان ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور ہر سال تقریباً اس وقت جو میں نے ان کا ڈیٹا چیک کیا ہے، اس ڈیٹا کے مطابق 70,000 ماشاءاللہ 70,000 سے ابو جو ہے حفاظ کرام جنہوں نے قرآن حفظ کیا گزشتہ سال، میرے خیال میں ان کی پوری گریڈنگ وہاں پہ موجود ہے، اور تقریباً یہی ترتیب ہے، بہت بڑا سیٹ اپ ہے ان کا، اور بنیادی طور پر مسلک دیوبند سے جو ہے ان کی جو امپریسڈ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اب میرا یہ سوال تھا کہ میں نے ان کی ویب سائٹ میں چیک کیا کہ ان کی تمام اٹیسٹیشنز، جو شہادہ عالمیہ اور دوسرا وغیرہ، یہ تمام یہ معاملات جو ہے اس کی اٹیسٹیشن جا کے ایچ ای سی کرتا ہے، اور ایچ ای سی کے لیے ایک بہت کمپلیکیٹڈ جو انہوں نے ایک ترتیبیں دی ہوئی ہیں کہ یہ پورا کریں، پاسپورٹ سائز کاپی اور فوٹو اور یہ وہ اور آگے پیچھے، مطلب کافی ساری چیزیں وہاں پہ لکھی ہوئی تھی۔ تو ایک دفعہ تو میں خود سمجھنے میں آ رہی تھا کہ یار یہ اتنی لیندی انہوں نے کیا چیز کی ہوئی ہے۔ تو اس میں میرا سوال ہے انہی مفتیان اور انہی علماء حضرات سے کہ ایچ ای سی کیا حق رکھتا ہے کہ آپ کی تمام اٹیسٹیشنز کو کرے۔ اس سلسلے میں تعلیم کو لے کے، ایچ ای سی کو لے کے، این ٹی ایس کو لے کے میرے اسی پروفائل میں آپ کو مختلف ویڈیوز ملیں گی، اور یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ سچائی کے کتنے نزدیک ہیں۔ بہرحال میرا گزارش اور سوال یہ ہے ان مفتیان سے کہ آپ لوگ جا کے ایچ ای سی سے کیوں ان کو اٹیسٹیشنز کرواتے ہیں، یا ایکویلٹی کی جو پیپرز بنواتے ہیں کہ جیسے عالمیہ ہے، شہادہ عالمیہ ہے، آپ کی بی اے اور ایم اے کی، آپ نے ان کی جو اہلیت کے ایکول جو ہے وہاں سے پیپر جو آپ کو دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے بی اے کیا، کنسیڈر کرنا جس کو کہتے ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے عوام پاکستان کے، یہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا یہ طریقہ کار بھی، کہ آپ کی جو تمام جو دینی تعلیم ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، ان کو کوئی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو تعلیم حاصل کی گئی ہے ایم اے کے ایکول، یہ تمام کی تمام آپ کی دینی تعلیم ہے، یہ تمام کی تمام آپ کی زندگی جسے کہتے ہیں سنوارنے کا سارا معاملہ ہے۔ تو کیا اسلامی نظریاتی مملکت پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایچ ای سی آ کے اٹیسٹیشنز کرواتا ہے ان لوگوں سے، نہ کہ یہ لوگ جا کے ایچ ای سی سے کرواتے، یا ایم اے یا بی اے والے جا کے ان کے ایکول جو ہے اپنی اٹیسٹیشنز کرواتے کہ جی ہم نے ایکول اس کے کروا لیے؟ تو تب جا کے وہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ انہوں نے اردو جو عدالتی نظام میں کل ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اردو اتنی عجیب سی لکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ جو آپ چاہتے ہیں کہ پروجیکشن آپ کی ملک کی ہو، آپ کی زبان کی ہو، آپ کے مذہب کی ہو، تو وہ تو پروجیکشن یہاں پہ چاہیے تھی آپ کی، کہ آپ کا تعلیمی ادارہ، اسلامی تعلیمی ادارہ اس نیچ پر ہوتا کہ اس کے ساتھ ایفیلیشنز کی جاتی ہیں، آپ کی ایف اے کی، بی اے کی، ایم اے کی یا پی ایچ ڈی اسکالرز جو ہوتے ہیں ان کی ایفیلیشنز کی جاتی ہیں، اٹیسٹیشنز کی جاتی ہیں۔ لیکن آج کے وقت میں آپ کا یہ ترتیب یہ چل رہی ہے کہ بڑی ہی مشکل سے گزشتہ 70 سالوں میں اب رجسٹریشنز جو ہے وہ چالو کی گئی ہیں، شروع کی گئی ہیں، کہ یہ تمام دینی مدارس ہیں ملک پاکستان میں، ان کی کیا ترتیب ہے۔ اس سلسلے میں بھی میں یہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا، وزارت تعلیم کو لے کر بھی ایک ویڈیو موجود ہے کہ یہ تمام رجسٹریشن کا جو آغاز کیا گیا ہے یہ وزارت تعلیم کے انڈر کیا گیا ہے۔ تو پہلی جو ہے میرا سوال تو یہی ہے کہ کیا مفتیان اور علماء سمجھتے ہیں حضرات کہ اس وقت جو وزارت تعلیم جو ہے وہ موجود ہے وہ اس قابل ہے، یا ان کی ریکروٹمنٹ یا ان کا معیار اس ترتیب کا بنایا گیا ہے کہ آپ جا کے ان کے ساتھ یہ تمام معاملات کریں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے پھر ایک وزارت تعلیم کے نیچے ایک اور ڈائریکٹوریٹ قائم کر دیا ہے، اور مختلف شہروں میں کی شاخیں، پھر وہی ریکروٹمنٹ والا معاملہ ہوگا، ترتیب والا ہوگا۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ وزارت تعلیم میں اس وقت کتنے مفتیان اور علماء حضرات صحیح منصب اعلیٰ جسے کہتے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟
آپ جا کے سرچ کریں تاکہ آپ کو علم ہو کہ وزارت تعلیم میں حقیقی طور پر کتنے مفتیان اور علماء حضرات موجود ہیں. تو جب آپ کی یہ چیز جو ہے بنیاد وہاں پر موجود ہی نہیں ہے اسلامی نظریاتی مملکت پاکستان میں، تو پھر آپ کی وزارت تعلیم کس چیز کی ہے؟ پھر جو ہے کون سی رجسٹریشن آپ فرما رہے ہیں اور کیا ترتیب کر رہے ہیں، اور یہ ڈائریکٹوریٹ کھولنے کی کیا ترتیب ہے؟ اصولی طور پر تو یہ تھا کہ تمام ملک پاکستان میں تعلیم کا معیار، تعلیمی نصاب ایک کر دیا جاتا، تمام مدارس جو ہیں وہ بالکل اسی طریقے کار سے رجسٹر کیے جاتے ہیں جس طرح کے اسکول ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ لازم قرار دیا جاتا کہ 5ویں تک جو تعلیم ہے یہ تعلیم ایگزیکٹلی وہی ہوگی جو مدرسوں میں دی جائے گی، اور وہی تعلیم عام اسکولوں میں دی جائے گی، تاکہ ایک عام مسلمان ہے اس کی بنیاد وہ تمام ترتیبیں اسلامی حوالے سے اتنے ہی مستحکم ہو جائیں کہ پھر وہ رحمان ملک بننے کی کوشش نہ کرے، پھر وہ صورتیں نہ بھولے، پھر وہ کسی عورت کے نامحرم کے جنازے کے اوپر جا کے ایسی علول جلول حرکتیں نہ کرے جو کہ اس کو انفرادی شخصیت بھی اس کا کباڑا کر دیں، اور اجتماعی حوالے سے بھی وہ بے عزتی کا باعث بنے پاکستان کا، کہ باہر کی دنیا میں کوئی مسلمان دیکھے گا کہ یار یہ کیا حساب کتاب ہے ان لوگوں کا. اس میں پھر سب سے امپورٹنٹ جو گفتگو، کیونکہ ویڈیو ایک دفعہ پھر لمبی ہو رہی ہے، تو جو سب سے امپورٹنٹ گفتگو حفاظ قرآن کو لے کر ہے میری، کہ یہ تمام کا تمام نظام، میں آپ سے آج سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ملک پاکستان میں اس وقت حفاظ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کیسے مجھے بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان میں کتنے حفاظ کرام موجود ہیں؟ جب میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ لوکل سطح پر ہمارے جو مسجدوں میں کتنے ہی جو لڑکے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے یا وہ کرتے ہیں، تو کیا ہر سال یہ تمام حفاظ کرام اس ترتیب میں لگا دیے جاتے ہیں کہ جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے؟ اب جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں یا میں گفتگو کر رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ بیان کرنے لائق ہوں کہ اس وقت کم سے کم بھی 7 یا 8 جو حفاظ کرام ایک دم سے میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جو حافظ ہیں میرے اس گاؤں سے، میں جو آپ کو گفتگو کر رہا ہوں. تو پھر یہ پوری یونین کونسل دیول میں کتنے ہوں گے، تحصیل مری میں کتنے ہوں گے، ضلع راولپنڈی میں کتنے ہوں گے؟ اب یہ وہ نظام ہے جو ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، جو آپ کا ڈیٹا اٹھاتا ہے، آپ کے معاملات کرتا ہے. اب اگر دینی حوالے سے ہم اتنے ہی مستحکم ہوتے، اگر یہ واقعی اسلامی ریاست ہوتی، اگر یہاں پر واقعی اسلامی قوانین اور آئین کی بالادستی موجود ہوتی، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا پوچھ رہا ہوتا کہ حفاظ کرام کی تعداد کتنی ہے. پھر تعداد کی گفتگو نہیں ہے. 7-8 اگر میرے ذہن میں اس گاؤں سے آ رہے ہیں، تو کیا وہ سارے اس گاؤں کی مسجد میں جو ہے امام کی صورت میں لگے ہوئے؟ پھر امام کی جو ہے گفتگو میں تھوڑی بعد میں کرتا ہوں. یہ حفاظ کرام کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ اب یہ بیچارے کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ باؤنڈ ہوتے ہیں اپنی شخصی حوالے سے کہ ایک دم سے حافظ، اور ہر آدمی جی حافظ جی حافظ جی. پھر یہ وہ گفتگو کرتے کرتے کہیں نہ کہیں یہ بہت محتاط ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا کام یا ایسا روزگار میں انوالو نہ ہو. اول تو روزگار ہی نہیں ہے، ورنہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ بے روزگار کا وہ ٹیگ لگا کے نہ گھوم رہے ہوتے. تو جب ان کو روزگار ہی نہیں ہے، معاملات ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بیچارے کرتے ہی کیا ہے؟ آن لائن جو ہے، جس طرح پہلے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ مختلف جو کال سینٹرز جو کام کرتے تھے، تو ایسے ہی کچھ لوگ اس انٹرنیٹ کی دنیا میں اچھا کام بھی کر رہے ہیں. وہ آن لائن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی اور باقی معاملات کی. تو ان حفاظ کرام میں جو لوگ تھوڑے تیز ہوتے ہیں یا جن کو تھوڑی کوئی سروس ترتیب ہوتی ہے، تو وہ جا کے پھر آن لائن اس میں اپنا کچھ کمانے کی کوشش کرتے ہیں. ادروائز آپ ان حفاظ کرام کو کوئی وظیفہ نہیں دے رہے ہیں. آپ اس ملک پاکستان میں ان کو زندہ رہنے کے لیے، عزت سے سر چھپانے کے لیے کوئی معاملہ نہیں دے رہے ہیں. تو میرا آج آپ سے سوال ہے کہ جب آپ قرآن کی اتنی فضیلتیں کھول کے ہی آپ کی مسجدوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب، اورنگزیب فاروقی صاحب، کوکب نورانی صاحب، ساجد نقوی صاحب، اب علامہ ضمیر صاحب تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ کہا کرتے تھے یہ تو ہوگا. تو جب یہ دجالی آپ نظام کے اندر رہتے ہوئے، تو یہ تو سارا ہوگا. پھر کہاں ہے مولانا فضل الرحمان، اس کی تمام جو ہے خاندانی ترتیب، باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کو لے کے، نظام کو لے کے، اور بڑے بڑے انہوں نے امامے باندھے ہوتے ہیں نیلے پیلے سبز کالے. تو مجھے بتائیں کہ یہ ان کی بنیاد تھی. یہ سب سے پہلے یہ اپنا بندہ آپ دیکھتا ہے یا دوسروں کے دیکھتا ہے؟ تو یہ ان کی بنیاد تھی کہ یہ حفاظ قرآن کے لیے جو اتنی فضیلت جن کی بیان فرمائی گئی ہے اور معاملات ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسا خصوصی وظیفہ ہوتا جو کم سے کم بھی 40 یا 50 ہزار ہوتا، تاکہ
ان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی جو ہے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو اس جانب لگائے کہ بیٹا یہ دیکھو کم سے کم معاشی والے سے ہی صحیح کہ یار ایک حافظ ہے اس کو اللہ پاک نے عزت دی ہے تو ساتھ میں حکومت بھی دے رہی ہے اور اتنے پیسے دے رہی ہے کہ جو عام بندہ نہیں کما پا رہا ہے تو وہ گھر چل رہا ہے تو اس کی عزت سے سارے معاملات دنیاوی طور پر بھی پورے ہو رہے ہیں. آخرت میں تو جو ثواب ملنا ہے سو ملنا ہے. تو یہ معاملہ آپ کو ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملا. پھر سب سے آخر میں جو ہمیشہ میں گفتگو کرتا ہوں کہ اس ملک پاکستان میں امام کی، استاد کی، مؤذن کی، قاری کی، مولوی کی، مولانا کی، یہ جتنے لوگ بھی ہیں، پادری ہے، پنڈت ہے، استاد ہے، یہ جتنے لوگ ہیں ان کی جو ماہانہ جو ترتیب ہے، وظیفہ کہہ لیں، تنخواہ کہہ لیں، وہ ملک پاکستان میں ہر شعبے اور ہر پیشے سے زیادہ ہونی چاہیے. جب تک آپ یہ معاملہ نہیں کریں گے آپ کی جو جنریشن جو نسلیں یہ بنانے والے ہیں وہ اس کوالٹی اس معیار کے سامنے نہیں آ سکتی ہیں. اللہ پاک ہم تمام ان چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی اہلیت دے. ویڈیو اگر لمبی زیادہ نہ ہوتی تو میں نے اس نظام کو لے کر کچھ گفتگو اور بھی ایسی کرنی تھی کہ جو ان مفتیان اور علماء کی کلئی کھول کھول کر ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ کوئی ایسا نظام سامنے لایا جائے کہ جس میں جو میں نے آپ کے سامنے ایک 36 کا آنکڑا پیش کیا ہے آپ اس 36 کے آنکڑے کو غور سے دیکھیے گا کہ تمام جو ہمارے چاروں جو مسلک ہیں وہ اس میں بیچ میں کور ہو رہے ہیں. اس میں عیسائی، ہندو، اس میں یہ تمام جو اقلیتیں کور ہو رہی ہیں اور اس میں وہ جو ہے مشکوک جو ہے معاملات بھی کور کیے جا رہے ہیں. جو قادیانی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، احمدی آ رہے ہیں، لاہوری آ رہے ہیں، بودھی آ رہے ہیں، بہائی آ رہے ہیں، بابی آ رہے ہیں. ایون میں نے اس میں اسماعیلیوں کو بھی شامل کیا ہے. اور اس میں یہ ترتیب ہے کہ جب تک مفتیان اور علماء کی سرکردگی میں یہاں پر جو اسلامی قوانین اور آئین نافذ نہیں ہوتے اور مل بیٹھ کے یہ تمام شورا نہیں بیٹھتی ہے تب تک ہم جو کسی بھی معاملے میں حق سچ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں اسی طرح ہی جو ہے وہ ترتیب کرتے رہیں گے. تو اللہ پاک جی ان حفاظ کرام کی جو ہے صحیح عزت اور صحیح توقیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جو ہے شعور اور آگہی دے اور میرے الفاظ میں تاثیر رکھے. آج بروز جمعرات میری یہ خواہش تھی کہ یہ جو ہے معافی ضمیر بھی آپ کے سامنے پیش کروں.